अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक अजीबो-गरीब मखलूक की अनोखी और सच्ची दास्तान जो आपको वर्ताए हैरत में डाल देगी। मेरा नाम मुश्तबा हुसैन है। मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये वाक़या 1952 का है। उन दिनों में पंजाब के इलाके सरगोदा में रिहाइश पजीर था। मेरे ख़ानदान वाले पुरखों से यहाँ ज़मींदारी कर रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजमत को अपना पेशा बना लिया। चूँकि मेरी मुलाजमत महकमा जंगलात में थी, इसलिए मुझे इन्हीं इलाकों में तैनात किया जाता जहाँ जंगलात बकसरत पाए जाते हों। इसलिए मुझे अपने घर से ही दूर रहने का मौका मिलता, क्योंकि सरगोदा वस्ती पंजाब का एक मैदानी इलाका था जहाँ हरे भरे खेत खलियान तो थे, लेकिन जंगल नहीं थे। इसलिए मुझे मुलाजमत के सिलसिले में घर से दूर ही रहना पड़ता था। मुझे सरकार की तरफ से बंगला और मुलाजिम वगैरह भी मिले, फिर भी माँ जी को मेरी ये शहाना नौकरी दरबदरी लगती थी। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि अपनी भांजी से मेरी शादी करवा दी और उसको मेरे साथ ही भेज दिया। उन दिनों में हज़ारा डिवीज़न के एक इलाके में तैनात था। उस इलाके में बकसरत जंगलात मौजूद थे। मेरी बीवी फौजिया बहुत समझदार और फरमाबरदार लड़की थी। उसने घर का सारा इंतज़ाम बखूबी संभाल लिया था। घर की सफाई सुथराई के लिए एक मुकामी कुल वक्ती मुलाजमा आ जाती थी। वही कपड़े वगैरह भी धोया करती थी। सौदा सल्फ करीम ला देता था। करीम एक बुज़ुर्ग शख्स था जो मेरे महकमे का ही था। मुझसे एक शफीक और बुज़ुर्ग की तरह पेश आता था। उसका घर बार नहीं था। शादी भी ना जाने क्यों उसने नहीं की थी। रात को वहीं दफ्तर में ही सो जाता। अलबत्ता गर्मियों के मौसम में दफ्तर के बैरूनी अहाते में एक छोटा सा बागीचा होता था। मैंने शादी से पहले ही उसको अपने साथ रहने की दरख्वास्त की, जो उसने कबूल कर ली, और शादी के बाद भी वो हमारे घर में रहता रहा। उसका नाम अब्दुल करीम उर्फ करमू था। वो तकरीबन 50-55 के लगभग था, लेकिन उसमें बुजुर्गी किसी 80-90 साल के बुजुर्ग जैसी थी। उसका रवैया हमसे बहुत अच्छा था और हम दोनों मियाँ बीवी भी उसके साथ एक बुज़ुर्ग जैसा सलूक ही करते थे। वो हमारे कई छोटे मोटे काम कर दिया करता था। सौदा वगैरह भी बाज़ार से ला कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि यहाँ आने के तकरीबन 8 माह बाद फौजिया उम्मीद से हो गई और उसकी हालत इस कदर ख़राब हो गई कि वो क्या घर संभालती। हमें उसको संभालना मुश्किल हो गया था। वो उल्टियों और मतली से बदहाल पड़ी रहती, हर वक्त नकाहत महसूस करती। जाहिर है इस वक्त किसी बुज़ुर्ग औरत की गैर मौजूदगी में हम दोनों मर्द क्या कर सकते थे। इसलिए करमू बाबा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं फौजिया को वापस अपने आबाई घर में छोड़ आऊँ, जहाँ घर की ख़वातीन मिलकर उसकी बेहतर देखभाल करें। दूसरी तरफ से मैंने वालिदा साहिबा को ख़त के ज़रिए फौजिया की हालत के बारे में इत्तला दे दी थी। सो उनका भी पुरज़ोर इसरार था कि मैं फौजिया को गाँव छोड़ जाऊँ, क्योंकि पहला बच्चा था और फौजिया को बेहतर देखभाल और आराम की ज़रूरत थी। सो मैंने महकमे से कुछ दिनों की छुट्टियां लीं और फौजिया को अपने आबाई गांव लेकर आ गया। फिर कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जब वापस आने लगा तो मैं बहुत उदास था। बेशक मेरी फौजिया से शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन फौजिया ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मेरे दिल में अपनी एक ख़ास जगह बना ली थी। गाँव से वापसी पर दफ्तर में मेरे कई काम मुंतज़िर थे, जिनको निपटाने में कई दिन लग गए। करमू बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। असल में उन्होंने शादी ही नहीं की थी और इसी वजह से उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए शायद वो हमसे अपने बच्चों वाला सलूक करते होंगे। अगर कभी मैं या फौजिया उनसे शादी ना करने की वजह पूछते तो वो हमारे सवाल को हंसकर चुटकियों में उड़ा देते थे। बहरहाल वो एक बेहतरीन इंसान थे। हमेशा मेरी फ़िक्र करते। घर पहुंचने पर मेरे लिए बेहतरीन खाना तैयार करके रखते, चूँकि वो दफ्तर से जल्दी घर आ जाते थे। ज़िंदगी आहिस्ता रवी से गुजर रही थी कि उन दिनों सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और एक दिन मुझे एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये खुशखबरी थी कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ। इस खुशखबरी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दफ्तर में सबको मिठाई खिलाई। ख़ास तौर पर करमू बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मैं उन दोनों को लेने के लिए जाना ही चाहता था कि करमू बाबा ने मुझे मशवरा दिया कि सर्दी का मौसम निकल जाए तो फिर मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ।
کیونکہ پہاڑی علاقوں میں، خصوصاً ایسے پہاڑی علاقوں میں جہاں آس پاس جنگلات کی بہتات ہو، جاڑا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بچی ابھی بہت زیادہ چھوٹی تھی، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ سردیوں کا موسم گزار کر ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں لے کر آؤں گا۔ کرمو بابا نے صحیح کہا تھا کہ یہاں سردیوں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، خاص طور پر سرد ہواؤں کے جھکڑ تو طوفان کا رخ اختیار کر لیتے تھے۔ ایک دن صبح سے ایسے ہی سرد ہواؤں کا طوفان جاری تھا۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے درخت جھوم رہے تھے، کانوں میں ہوائیں سائیں سائیں کا راگ بجا رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ سیاہ کالے بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے اور یوں زمین پر جھک آئے تھے کہ جیسے گر پڑیں گے۔ ابھی شام کا وقت تھا، لیکن سیاہ کالے بادلوں نے آسمان کو یوں گھیرا کہ رات کا وقت لگنے لگا۔ موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے اور کرمو بابا نے رات کا کھانا جلدی کھا لیا۔ اسی اثنا میں بجلی چلی گئی، ساتھ ہی تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے کرمو بابا کو آج رات میرے کمرے میں سو جانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے پہلے وہ باورچی خانے کے ساتھ ہی ایک کمرے میں سو جایا کرتے تھے۔ بجلی جانے کے بعد کرمو بابا نے ایک پرانی طرز کی لالٹین روشن کی اور اس کو کمرے میں قدرے اونچائی پر لٹکا کر وہ میرے ساتھ ہی آتش دان کے قریب بیٹھ گئے اور اس میں مزید لکڑیاں ڈالنے لگے۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے جب بجلی کڑکتی تو سارا آسمان روشن سا ہو جاتا، اور اس روشنی کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے زمین پر موجود ہر شے عیاں ہو جاتی تھی۔ ایسے میں لالٹین کی مدھم روشنی اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ نے عجب سما باندھ دیا تھا۔ کمرے میں ماحول کے برعکس ایک مہربان سی حرارت اور گرمی سی تھی، جیسے سخت جاڑے اور سردی میں مادر مہربان کی آغوش میں سکون آ جائے۔ بارش اور سردی کی وجہ سے آدھی رات کا گمان ہوتا تھا، جبکہ ابھی رات کا آغاز ہوا تھا۔ ہم دونوں آتش دان کے قریب فرشی نشست پر اپنے اپنے کمبلوں میں لپٹے ہوئے تھے اور نظریں آگ میں چٹکتی ہوئی لکڑیوں پر تھیں۔ میں نے کرمو بابا کی طرف دیکھا، وہ آگ پر نظر جمائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ کمرے کی پرحرارت فضا میں خاموشی طاری تھی۔ میں اس طویل اور وحشت بھری خاموشی سے بری طرح اکتا گیا، لیکن نہ جانے کرمو بابا نے کیوں آج چپ ساتھ رکھی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کرمو بابا کو آواز دی، کرمو بابا۔ جواب میں انہوں نے غائب دماغی سے میری طرف دیکھا۔ کرمو بابا خیریت تو ہے؟ آج اب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا بات کروں بیٹا جی، میں تو خاموش بیٹھا خاموشی کو محسوس کر رہا تھا بیٹا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا۔ کچھ تو بات کریں، کوئی ایسی بات کریں نا جس سے یہ رات اپنی ہولناکی سمیت گزر جائے۔ میری اس بات پر ان کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تو پھر سنو، کرمو بابا نے آگ پر نظریں جمائے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو بیٹا کہ میرا گاؤں کافی حد تک جنگلات اور پہاڑی علاقوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب تو پھر بھی کچھ ترقی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی آبادی بڑھی ہے، لیکن آج سے کئی سالوں پہلے میرے گاؤں کی آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ والد صاحب کی وفات کے وقت میری عمر 8 سال تھی۔ میرے والد کی تھوڑی بہت جو زمین تھی اس کی دیکھ بھال اپنے بھائیوں کی مدد سے کر کے ہمیں پالا پوسا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دودھ دینے والے کچھ مویشی بھی پالے ہوئے تھے جن کا دودھ بیچ کر کچھ آمدن ہو جاتی تھی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا، مجھے پاکستان فوج میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ یوں دن گزرتے گئے اور ایک دن میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ جب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد میں فوجی وردی میں اپنے گاؤں آیا تو سارا گاؤں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس میں میرے اسکول کے استاد کی بھی فیملی تھی۔ ان کی بیوی اور استاد فتح علی صاحب نے مجھے بہت سی دعاؤں اور نیک خواہشات سے نوازا۔ اس دوران میں ان کی بیٹی فوزیہ، جس کو سب فوزی کہتے تھے، خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی تھی، اور استاد صاحب کا 12 سالہ بیٹا میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلتا رہا۔ استاد صاحب کے یہی 2 اولادیں تھیں۔ میں سب سے نظریں بچا کر فوزی کی طرف دیکھ لیتا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر رہی۔ اس نے پچھلے سال ہی گاؤں کے مقامی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اب استاد صاحب اس کو سٹی کا کورس کروا کے استانی لگوانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں استاد لگنے کے لیے اتنی تعلیم کافی ہوتی تھی۔ میری والدہ نے ان کو بسد اصرار کھانے پر روک لیا۔ کھانے کے بعد میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے گیا۔ استاد صاحب کی بیگم نے مجھے گھر میں آنے کی دعوت دی، لیکن میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت فوزی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اندر چلی گئی۔
بس کیا بتاؤں، اس کی وہ پہلی نظر میرے دل میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جیسا کہ شریف لڑکے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے بات کی، انہوں نے استاد صاحب کے آگے اپنا دامن پھیلا دیا اور استاد صاحب نے بھی میری والدہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یوں فوزی سے میرا رشتہ طے ہو گیا، لیکن شادی تبھی ہونا تھی جب فوزی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بحیثیت استانی گاؤں کے اسکول میں تعینات ہو جاتی۔ میں تو اس بات پر ہی خوش تھا کہ میرا اور فوزی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں اپنے فرائض راولپنڈی میں انجام دے رہا تھا کہ مجھے گھر سے خط موصول ہوا کہ استاد صاحب کا تبادلہ ایک دور دراز گاؤں میں ہو گیا ہے۔ استاد صاحب ایک شریف آدمی اور خاندانی انسان تھے، اس لیے رشوت اور سفارش سے دور ہی رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں کسی سے بھی کوئی مدد نہ لی اور اس دور افتادہ علاقے میں اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس وقت فوزی سٹی کا کورس کر رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے استاد صاحب کا تار ملا کہ فوزی ہسپتال میں داخل ہے۔ میں نے فوراً اپنی چھٹی منظور کروائی اور اپنے گاؤں پہنچا۔ وہاں سے والدہ صاحبہ کو لے کر اس دور افتادہ علاقے میں پہنچا جہاں کا پتہ استاد صاحب نے خط میں لکھا تھا۔ اس زمانے میں جس جگہ رشتے طے ہوتے تھے وہاں لڑکے ذرا کم ہی جاتے تھے، اور اگر کبھی جانا مقصود بھی ہو تو والدہ یا بہن کے ساتھ ہی جاتے، جبکہ لڑکیوں کے لیے یہ بات بالکل معیوب سمجھی جاتی تھی کہ وہ شادی سے پہلے سسرال میں جائیں۔ لہٰذا میں نے اس بات کو مد نظر رکھا اور والدہ صاحبہ کو ساتھ لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک آپریشن کے ذریعے فوزی کا بایاں پاؤں آدھا کاٹ دیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ فوزی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اس گھر کا صحن خاصا بڑا تھا۔ یہ گھر علاقے کے زمیندار نے استاد صاحب کو رہنے کے لیے دیا تھا کہ جب تک وہ یہاں اپنی نوکری کریں اسی مکان میں رہائش پذیر رہیں۔ ایک صبح فوزی اس بڑے سے صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے جھاڑو لگانے کے لیے احاطے میں رکھے ہوئے لکڑیوں کے ڈھیر کو اپنے پاؤں سے پیچھے ہٹایا تو اسی وقت لکڑیوں کے گٹھڑ کے نیچے چھپے ہوئے سانپ نے فوزی کے پیر پر ڈس لیا اور خود رینگتا ہوا باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ فوزی کا بھائی نزدیک واقع اسکول جہاں استاد صاحب تعینات تھے وہاں سے ان کو بلا کر لے کر آیا۔ اس وقت تک فوزیہ کا درد سے برا حال ہو گیا تھا۔ استاد صاحب نے فوراً لڑکوں کو زمیندار کی حویلی کی طرف بھگایا تاکہ وہ اپنی گاڑی میں فوزی کو ہسپتال لے جا سکیں۔ اتنے میں گاؤں کی ایک بزرگ عورت جو شور کی آواز سن کر آئی تھی، اس نے ایک کپڑے کی پٹی سے فوزی کا بایاں پیر سختی سے باندھ دیا۔ زمیندار نے فوراً اپنے ایک ملازم کو گاڑی دے کر بھیج دیا۔ اس میں فوزی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ فوزی پر بے ہوشی طاری تھی، اس کے منہ کے کناروں سے جھاگ سا بہنے لگا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا، لیکن وہ سانپ نہایت زہریلا تھا اور اس کے زہر آلود پاؤں کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹر تو اس بوڑھی عورت کی سمجھداری کو داد دے رہے تھے جس نے فوزی کا پاؤں کس کر باندھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے فوزی کی جان بچ گئی تھی، لیکن تمام ڈاکٹروں کی یہ متفقہ طور پر رائے تھی کہ فوزی کا بایاں پاؤں آدھا کاٹ دیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ یوں جب تک میں پہنچا وہ اپنے آدھے پاؤں سے محروم ہو چکی تھی، اور یہی سب دکھانے کے لیے استاد صاحب نے مجھے اور میری والدہ کو بلایا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی فوزیہ سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور بہت جلد شادی بھی ہونی تھی۔ میں نے اس موقع پر دل بڑا کیا اور استاد صاحب کو والدہ کے ذریعے یہ بات پہنچا دی کہ مجھے فوزی کے پیر کٹ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر استاد صاحب خوش ہو گئے اور مجھے دعاؤں سے نوازنے لگے۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے وہاں 4 دن گزارے اور پھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1.5 سال بعد میری فوزی سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس عرصے میں فوزی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور استاد صاحب نے اس کی بحیثیت اسکول ٹیچر کی نوکری کی درخواست میرے گاؤں کے گرلز ہائی اسکول میں دی ہوئی تھی، کیونکہ فوزی نے شادی کے بعد یہیں گاؤں میں میری والدہ کے ساتھ ہی رہنا تھا، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نے اس زمانے میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور میری شادی کے بعد اس نے کسی بڑے شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جانا تھا۔ خیر، اللہ کر کے شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ استاد صاحب کا تبادلہ کسی دور افتاد علاقے میں ہوا تھا، جس کے آس پاس جنگلات کی بہتات تھی اور کسی جگہ پر کھیت موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، یہاں کوئی پکی سڑک بھی نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اگر پہاڑی راستے کے ذریعے وہاں پہنچا جاتا تو یہ محض 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ چند جوان مرد اور عورتیں بارات کے ساتھ جائیں گے اور بزرگ اور بچے وغیرہ گھر میں ہی رہیں گے اور واپسی میں دلہن کو ڈولی میں لے کر آ جائیں گے۔
کئی لوگوں نے استاد صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے گاؤں میں آ کر کسی بھی محلے دار یا رشتہ دار وغیرہ کے گھر ٹھہر جائیں اور یہیں سے بیٹی کی رخصتی کر دیں، لیکن استاد صاحب نہ مانے۔ وہ اپنے گھر سے ہی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ ویسے جہیز کی رسم میں دیا جانے والا سامان جیسے بستر، چارپائیاں، کپڑے، برتن وغیرہ انہوں نے 5-6 دن ہمارے گاؤں میں قیام کر کے اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا دیے تھے۔ اس عرصے میں وہ ہمارے گھر کے قریب واقع اپنی بہن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں اور استاد صاحب کے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے دونوں گھرانے اپنے اپنے طور پر خوب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان خوشیوں میں نمود و نمائش کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا۔ یہ سردیوں کے آغاز کے دن تھے۔ یہی موسم شادی کے لحاظ سے موزوں تھا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سردیاں بہت زیادہ دشوار گزار ہوتی ہیں۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے اس لیے دن بھی جلدی ڈھل جاتا تھا۔ یوں بھی پہاڑی علاقوں میں دن ڈھلنے کے ساتھ ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال خیر خیریت سے بارات استاد صاحب کے گاؤں پہنچ گئی اور نکاح کی رسم بھی ادا ہو گئی۔ ہم نے اس کے بعد اجازت چاہی، لیکن استاد اور ان کے علاقے کے زمیندار صاحب نے ہمیں کھانے کے بغیر آنے ہی نہ دیا۔ زمیندار صاحب نے اپنے گاؤں کے استاد کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں بارات کے لیے نہایت عمدہ اور بہترین کھانے کا انتظام کیا تھا، اس لیے ان کے اصرار پر ہمیں کھانا کھانا ہی پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ مختصر سی بارات چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ استاد صاحب نے دعاؤں کے ساتھ خود فوزیہ کو ڈولی میں بٹھایا۔ ڈولی میں بیٹھتے ہوئے میں نے فوزی کو دیکھا تھا۔ اس کا وہ منموہنا روپ آج بھی میرے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ خیر یہ بارات ابھی استاد صاحب کے گاؤں سے نکلی ہی تھی کہ اچانک ہی آسمان پر بادل چھانے شروع ہو گئے اور ہواؤں کی رفتار زیادہ تیز ہونے لگی۔ لمبے گھنے درخت کسی بدمست دیو کی طرح جھومنے لگے۔ ہم سب نے اپنے قدموں کو تیز کر دیا۔ یہ جنگل کا درمیانی راستہ تھا، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی اور سیاہ کالے بادل بھرتے جا رہے تھے جس سے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم سب ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ جنگل کا گھنا حصہ شروع ہو گیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں مافوق الفطرت مخلوق بستی ہے، یعنی کہ جنات کا بسیرا ہے۔ اس علاقے کے تقریباً سبھی افراد نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ انسان سے ملتی جلتی مخلوق تھی، لیکن ان کے قد کاٹ انسانی جسم سے کافی حد تک بڑے تھے اور ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے۔ الغرض یہ کوئی بن مانس یا گوریلا نما جناتی مخلوق تھی۔ ابھی کچھ دور تک مزید آگے بڑھے ہی تھے کہ بارش کے قطرے زمین پر ٹپک پڑے۔ ان پہاڑی پتھریلے علاقوں میں بارش میں چلنا بہت زیادہ دشوار ہے، اسی لیے ہمیں بارش سے بچنے کے لیے کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت وہ محفوظ مقام کہاں سے ملتا؟ کچھ ہی فاصلے پر ایک غار نما جگہ نظر آئی۔ اس جگہ پر ہم سب جلدی سے بھاگتے ہوئے داخل ہو گئے۔ یہ ایک اندھیری سی غار نما جگہ تھی جہاں عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ فوزی بھی بارات کے ساتھ آئی، خواتین کے ساتھ اصرار کر کے ڈولی سے باہر نکل آئی۔ اس کی طبیعت ڈولی میں مسلسل بیٹھے بیٹھے خراب ہو رہی تھی اور اسے متلی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ کافی دیر سے اسے ڈولی میں ہچکولے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے راستہ بھی خاصا اونچا نیچا اور غیر ہموار تھا۔ ہمیں اس پناہ گاہ میں ٹھہرے ہوئے 3 گھنٹے ہونے کو تھے، لیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اندھیرا پوری طرح سے پھیل چکا تھا، گو کہ ہم لوگوں کے پاس لالٹینیں وغیرہ بھی تھیں، لیکن یہ طے پایا تھا کہ اگر بارش رک بھی گئی تب بھی صبح کی روشنی پھیلنے پر ہی سفر شروع کیا جائے گا، کیونکہ اندھیرے میں یہ سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ گفا بھی خاصی محفوظ تھی، اس میں کسی جنگلی جانور کے چھپے ہونے کا بھی کوئی خدشہ نہیں تھا، کیونکہ یہ دوسرے سرے سے کھلی ہوئی گفا نہیں تھی۔ اس لیے مرد اور خواتین اس میں کسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ اس گفا میں جگہ جگہ قدرتی چھوٹے بڑے پتھر موجود تھے جس پر سب چھوٹے بڑے بیٹھ گئے تھے۔ کہیں آدھی رات کے وقت بارش جا رکی تو سب کی جان میں جان آئی۔ بارش کے بعد تیز رفتار ہوائیں چلنے لگیں۔ ان ہواؤں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان سے گیلے راستے جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ فوزیہ بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے پتھر پر منہ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میری رشتہ دار خواتین اس کے پاس تھیں۔ میں نے کچھ دیر بعد باہر نکل کر دیکھا تو آسمان صاف ہو گیا تھا اور تارے آسمان پر روشن ہنڈولوں کی صورت چمک رہے تھے۔ اس جگہ سے میرا گاؤں کا سفر محض 1 گھنٹے کا ہی رہ گیا تھا۔
اس مشکل وقت میں بھی اس غار کے دہانے پر کھڑا ہو کر میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں فوزیہ کو اس کے میکے والوں سے ملانے کے لیے کس طرح لاؤں گا، بلکہ میں اس کو ملانے کے لیے لاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ ویسے بھی استاد صاحب نے اپنے تبادلے کی درخواست سرکار کو دے دی تھی اور وہ منظور بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کو تعلیمی سال مکمل کروانے کے بعد ہی تبادلے کے آرڈر ملنے تھے، اس لیے ان کے اس گاؤں میں 5 ماہ ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آبائی گاؤں یعنی ہمارے گاؤں میں واپس آ جانا تھا۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا میں نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑا رہا، جبکہ باقی باراتی بالکل خاموشی سے بیٹھے تھے۔ لگتا تھا کہ ان پر نیند نے غلبہ پا لیا ہے، کیونکہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ میں انہی اوٹ پٹانگ سوچوں میں غلطا تھا کہ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سے چونک پڑا۔ آواز کی سمت بھاگ کر دیکھا تو میرے خالہ زاد بھائی کی بیوی اور میری بڑی پھوپھی کی بیٹی منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رو رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ فوزی کو رفع حاجت کی غرض سے نزدیکی واقع جھاڑیوں کی طرف لے گئی تھیں، اور جب وہ واپس آ رہی تھیں تو ایک خوفناک قسم کے انسان نے، جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، فوزی کو اچانک منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھا لیا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح اٹھا کر تیزی سے پہاڑوں کی طرف بندر کسی پھرتی سے لے کر بھاگنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ وہ یہ بات ابھی بتا ہی رہی تھیں کہ اتنے میں آس پاس سارے افراد جمع ہو گئے تھے، جبکہ میں حیران پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے سہارے سے ایک جگہ پر بٹھایا اور تسلی دینے لگے کہ صبح ہونے تک انتظار کرو، پھر ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ سب کے کھوکھلے لہجے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ جھوٹی تسلیاں ہیں، اور یہ واقعی ہی جھوٹی تسلیاں تھیں۔ صبح کے ڈھونڈتے ہوئے ہمیں شام ہو گئی، لیکن فوزی کہیں نہیں ملی۔ آخر کار یہ روٹتی پیٹتی ہوئی بارات واپس ناکام و مراد اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں بھی کوہرام برپا ہو گیا۔ میں تو اس جنگل سے واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن سب لوگ مجھے گھسیٹ گھساٹ کر لے آئے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر آس پاس کے علاقوں اور گاؤں میں بھی پھیل گئی۔ فوراً استاد صاحب کو بھی اس حادثے کی خبر مل گئی۔ ان کے اور ان کی بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد استاد صاحب اور ان کی بیگم اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور فوزی کے اکلوتے بھائی کو اس کے ماموں آ کر اپنے ساتھ لاہور لے گئے۔ میرا کیا حال تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور ادھر ادھر در بدر بھٹکنے لگا۔ سرکار نے کئی دفعہ نوکری پر واپس آنے کا بلاوا بھیجا، لیکن میں نہیں گیا۔ والدہ صاحبہ بھی میری حالت دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ مرے ہوئے شخص کا صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ انسان جیتے جی گمشدہ ہو جائے تو اس کا صبر نہیں آتا، کیونکہ جب مردے کی قبر پر مٹی پڑتی ہے تو دلوں پر صبر کی مٹی خود ہی پڑ جاتی ہے۔ بس اسی لیے میرے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ عفریت کس مقصد سے فوزی کو اٹھا کر لے گئی۔ پتہ نہیں فوزی زندہ بھی تھی یا نہیں۔ انہی خیالات کی وجہ سے میں پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گیا۔ اسی زمانے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا اور چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر سرکاری دفتر میں کلرک کی ملازمت کرنے لگا تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے میرے حصے کی زمین جو تھوڑی سی تھی میرے حوالے کر دی اور خود اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر شہر چلا گیا جہاں اس کی ملازمت تھی، اور جاتے جاتے والدہ صاحبہ کی طرح مجھے نصیحت کرنا نہ بھولا کہ جو ہوا اس کو بھول کر مجھے اب گھر بسا لینا چاہیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی زمین کا کچھ حصہ بیچا اور ایک تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس پہنچا۔ اس کو سارے واقعات سے آگاہ کیا، اور جوگیوں جیسے دکھائی دینے والے بابا نے اپنی جھاڑ جنکار سی داڑھی کو ہلا ہلا کر بڑے دعوے کیے کہ میرے عمل سے وہ بلا خود فوزی کو یہاں لے آئے گی۔ کئی دن کے بعد مجھ سے بہت سے پیسے اینٹنے کے بعد جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں نے مایوس ہو کر اس کے آستانے پر جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن میں سفر کرتے ہوئے کسی اور علاقے میں جا نکلا۔ وہاں دن بھر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ رات ہوئی تو ایک مسجد کے باہر بنے ہوئے چبوترے پر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ارادہ تھا کہ یہیں رات گزار لوں گا۔ مجھے اس طرح باہر بیٹھے دیکھ کر ایک نورانی صورت بزرگ مسجد سے باہر آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر مسجد کے اندر لے گئے اور قرآن شریف کو لپیٹ کر رکھنے لگے، جس کی وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور سارے نمازی گھر جا چکے تھے۔ وہ نورانی صورت بزرگ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں ٹھہرایا۔ ان کے گھر میں وہ اور ان کی بوڑھی بیگم تھیں، جبکہ ایک بیٹا ان کا نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں، جبکہ دوسرا بیٹا اوپر والے پورشن میں رہتا تھا۔
ان کے یہ 2 ہی بچے تھے۔ اپنے بارے میں بتانے کے بعد وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے ان سے کچھ نہ چھپایا اور شروع سے آخر تک اپنی ببتا بیان کر دی۔ اپنی بات کو سنا کر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ ان نورانی صورت بزرگ نے، جن کا نام طاہر علی تھا، انہوں نے بھی مجھے سوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ بیٹا آپ آرام کرو، میں اس بارے میں آپ سے صبح بات کروں گا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان کے گھر سے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مجھے بسد اصرار ناشتے کے لیے روک لیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے اپنے پر گزری ساری رودات سنا دی ہے۔ تمہاری بات سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بھوت پریت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ کوئی اور ہی چیز؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ جی ہاں بیٹا، کوئی اور چیز، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ تم مجھے عام سا مولوی ٹائپ بندہ سمجھ رہے ہوگے نا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں ایک مشہور یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں۔ اپنے دور میں نے مافوق الفطرت عناصر پر بہت ریسرچ کی تھی اور بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ میرا علم اور ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جسے تم ہوائی مخلوق یا جنات وغیرہ سمجھ رہے ہو وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان اور جانور دونوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایک طرح سے اس کو بن مانس کی ہی ایک قسم کہہ لو۔ یہ مخلوق زیادہ تر آبادیوں سے دور پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کا دعویٰ بہت سے انسانوں نے کیا ہے، کیونکہ تم لوگ جہاں پر کافی دیر تک ٹھہرے ہوئے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے وہاں اس مخلوق کی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مخلوق کو ہند کو زبان میں پڑلا کہتے ہیں۔ اس مخلوق کو سندھ کے پہاڑی سلسلے والے علاقے گورکھ بل میں بھی دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسانوں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کئی دفعہ انسانوں کو اپنا دل بہلانے کے لیے اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے جانے کے بعد اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ یہ انسان نما جانور جس انسان کو بھی اپنی قید میں رکھتا ہے اس سے زور زبردستی سے جنسی تعلقات قائم کر لیتا ہے، اور کوئی بھی مرد یا عورت ان سے اگر تعلقات قائم کر لے تو وہ آہستہ آہستہ انہی کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آنے لگتی ہے، ناخن غیر معمولی طور پر بہت زیادہ لمبے ہونے لگتے ہیں اور جسم پر بڑے بڑے بال آنے لگتے ہیں۔ بس بیٹا تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے اپنے دل کا سکون حاصل کرو اور کہیں عزت کا کوئی روزگار تلاش کرو۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے ان بزرگ کے کہنے پر عمل کیا۔ نماز میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون تلاش کرنے لگا اور فوزی کی تلاش چھوڑ دی، لیکن ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو ایک دفعہ مجھے نظر آ جائے۔ انہی دنوں مجھے کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ محکمہ جنگلات میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو میں نے بھی درخواست دے دی اور کچھ مہینوں کے بعد اس محکمے میں نوکری کرنے لگا۔ نوکری کی وجہ سے میں اکثر ہی جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میری ڈیوٹی اس دستے کے ساتھ تھی جو درختوں کا دھیان رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص ان درختوں کو کاٹ نہ سکے۔ اس سلسلے میں میرا زیادہ تر وقت جنگل میں ہی گزرتا تھا۔ مجھے ان جنگلات میں اتنا سکون ملتا کہ میں ڈیوٹی کے اوقات ختم ہونے کے بعد بھی وہیں وقت گزارتا۔ کبھی کبھی چھوٹے بھائی کا خط موصول ہو جاتا جس میں وہ ہر بار مجھے شادی کرنے کی تاکید کرنا نہیں بھولتا تھا، جبکہ میرے دل میں پیوست فوزی کا معصوم چہرہ ہی چھایا رہتا تھا۔ شادی تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے جو میری ہو چکی تھی، یہ اور بات ہے کہ گھر نہیں بسا تھا۔ پھر مجھے ایک دن دستے کے ساتھ خاصی اونچائی پر واقع جنگلات کی طرف جانا پڑا۔ وہاں پر لکڑی کی چوری اور درختوں کی وافر مقدار میں کٹائی کے بارے میں محکمے کو شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ اب مجھے عملے کے افراد کے ساتھ جا کر اس خبر کی تصدیق کرنی تھی اور اس کی رپورٹ حکام بالا کو بھیجنی تھی کہ انہی دنوں وہ واقعہ پیش آیا کہ میں آج بھی اس کے اثرات سے نہیں نکل سکا۔ ہم لوگ وہاں بڑے مسائل کے ساتھ پہنچے کیونکہ وہ جنگلات کافی زیادہ اونچائی پر واقع تھے۔ ہم لوگ عملے کے کل افراد تھے جو وہاں گئے تھے۔ دن میں ہم کام کرتے، رات میں وہاں ایک مقامی آدمی بابا طالب کے گھر رہ جاتے۔ بابا طالب اپنی بیوی اور ایک ادھیڑ عمر بیوہ بے اولاد بیٹی کے ساتھ وہاں رہتا تھا، جبکہ اس کا اکلوتا بیٹا کسی شہر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے محکمے کو جب بھی اس قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم بابا طالب ہی کی خدمات حاصل کرتے اور اس کو سرکار کے کھاتے سے معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب ہم وہاں جنگل میں اپنا کام کر رہے ہوتے، جیسے کہ درختوں پر حکومت کی طرف سے جاری کردہ نمبر درج کرنا یا کٹائی ہونے والے درختوں کی تعداد لکھنا وغیرہ، تو ہم سب ساتھ ساتھ ہی رہتے کیونکہ وہاں جنگلی جانوروں کی موجودگی کا خدشہ لاحق تھا۔
اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے ساتھ ایک نہایت مضبوط قسم کی بندوق بھی رکھی ہوئی تھی جو ہم اپنے ساتھ ہی جنگلات میں لے کر جاتے تھے۔ ہمیں وہاں کام کرتے ہوئے 3 دن ہی گزرے تھے کہ ہم لوگوں کو وہاں ایک بن مانس نما عجیب و غریب انتہائی لمبی مخلوق نظر آئی جو ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے خوف کے مارے کام چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس بابا طالب کے گھر آ گئے اور وہاں جا کر بابا طالب کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا طالب نے گاؤں کے مقامی لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ اگلے دن ہی گاؤں کے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں کل ہم نے وہ مخلوق دیکھی تھی جس کو مقامی لوگ پڑلا یا پڑلائی کہتے تھے، جبکہ بابا طالب کا یہ کہنا تھا کہ کسی وجہ سے یہ مخلوق اس طرف کو آ نکلی ہے، ورنہ اس مخلوق کا ٹھکانہ تو پہاڑی علاقوں کی سب سے اونچی چوٹیوں پر ہوتا ہے۔ سب لوگ وہاں اس کو بہت دیر تک ڈھونڈتے رہے، لیکن ہماری یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ تھک ہار کر میں سب سے الگ تھلگ ایک نسبتاً تنہا سے مقام پر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پچھلے 2 دنوں سے بخار تھا، میں خاصی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس میں ان کے ساتھ زیادہ دیر تک بھاگ دوڑ نہ کر سکا۔ مجھے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف اور حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اوف میرے خدایا، وہ تو کوئی جانور اور انسان کے درمیان ہی کی کوئی مخلوق تھی، جسم پر لمبے لمبے بال اس کی ستر پوشی کا کام کر رہے تھے۔ جسمانی ساکھ سے وہ کوئی مادہ لگتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک ہاتھ درخت کے تنے پر رکھے مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھیں کچھ دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اف فوزی، میرے حلق سے سرگوشی کی صورت آواز نکلی۔ حیرت انگیز طور پر اس مخلوق جسے یہ مقامی لوگ پڑلائی کہہ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار چند قدم آگے بڑھا۔ میری نظر بے اختیار ایک چھوٹے سے پتھر پر رکھے ہوئے اس کے پیروں پر پڑی۔ بلا شبہ وہ میری فوزی ہی تھی۔ سانپ کے کاٹنے کے نتیجے میں اس کا کٹا ہوا آدھا پاؤں میرے سامنے تھا۔ میں ابھی صحیح طور پر اس دھچکے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ڈھس کی تیز آواز سے چونک پڑا اور دیکھا کہ اچانک ہی فوزی منہ کے بل زمین پر آ گئی۔ میں نے دیکھا تو میرے عملے اور گاؤں کے بہت سے لوگ ہاتھ میں بندوق اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہونا یار؟ میرے عملے کا ایک شخص گلزار فکر مندی سے یہ کہتا ہوا میری طرف بڑھا، جبکہ میں شدید صدمے اور حیرت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے پڑلا کو میری طرف بڑھتے دیکھا تو اس سے پہلے وہ مجھ پر حملہ کرتی انہوں نے اس کو بندوق کی فائرنگ سے ہلاک کر دیا، جبکہ میں بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کئی آدمیوں کی مدد سے نزدیکی گاؤں پہنچا دیا، جبکہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک اور حیوان نما مخلوق پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے کی طرف تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، تو وہ لوگ ادھر ادھر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس انسان نما حیوان نے جو اس مری ہوئی پڑلا سے خاصا لمبا چوڑا تھا نیچے بیٹھ کر اس کو دیکھا، پھر کھڑا ہو کر چنگھاڑتی ہوئی عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، پھر آنن فانن اس پڑلا کو کاندھے پر ڈال کر اونچے پہاڑوں کی طرف دوڑ گیا جہاں سے وہ آیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں یہ بات سن کر بالکل بے حصہ ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ روں یا ہنسوں، کیونکہ 2 سال پہلے جب فوزی مجھ سے جدا ہوئی تھی تو اس وقت اس سے ملنے کی آس امید تھی، ایک تڑپ تھی، لیکن جب سے پروفیسر صاحب نے اس کے غائب ہونے کے پیچھے کی وجہ بتائی تھی، میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے مر جانے کی دعا مانگی تھی جو آج پوری ہو گئی تھی۔ اس کو اس اذیت ناک زندگی سے نجات مل گئی تھی جس نے اس کو انسان سے مافوق الفطرت حیوان بنا دیا تھا۔ وہ جس نے پڑھ لکھ کر گاؤں میں علم کا اجالا پھیلانا تھا، وہ خود گمنام اندھیروں کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کا پاکیزہ نورانی وجود کیسے ایک عفریت کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس نے مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے کی دعا مانگی ہوگی، اور اس کے مرنے سے پہلے اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ فوزی خود تو اپنی جان ان آزمائشوں سے چھڑا کر آزاد ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک بے نام اذیت میں مبتلا کر گئی۔ نہ جانے وہ عفریت اس کی لاش کو کہاں لے گیا تھا۔ کوئی قبر، کوئی نشان تو چھوڑ جاتا جہاں جا کر میں آنسو بہا سکتا اور پھول چڑھا سکتا۔ بس اس دن کے بعد سے میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ سب نے بہت زور لگایا کہ گھر بسا لوں، لیکن دل نہیں مانا۔ رزق حلال کمانا تو ضروری تھا، اس لیے وہ کماتا رہا اور اپنی ضرورت کی رقم رکھنے کے بعد کبھی کسی مدرسے مسجد میں دے دیتا،
یا کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اب 2 مہینوں بعد میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ حج کی درخواست دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ منظور کرے گا تو اس کا گھر بھی دیکھ آؤں گا۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد ان کے بوڑھے اور غمزدہ چہرے پر ایک غمزدہ مسکان تھی۔ بس بیٹا اپنے ساتھ گزرے ہوئے اس ہولناک حادثے کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر ہمیشہ صبر کیا ہے، لیکن جب بھی یہ موسم، سردی، بارش اور یہ تنگ اور ہولناک اندھیری رات آتی ہے تو مجھے وہ بھیانک رات یاد آ جاتی ہے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج بھی وہ اندھیری رات اپنی ہولناکی سمیت یاد آ گئی تھی تو تمہارے سامنے اپنا دل کھول بیٹھا۔ یہ کہہ کر وہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ گئے، جبکہ میں ان پر گزرے ہوئے واقعات کو یاد کر کے حیران اور پریشان ہونے لگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کرمو بابا ریٹائر ہو گئے، لیکن ہمارے ساتھ ہی رہتے رہے۔ اس دوران میں ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا تھا۔ کرمو بابا نے اپنی خواہش کے مطابق حج کی درخواست بھی دے دی، جو کچھ عرصے بعد ہی قبول بھی ہو گئی، لیکن جب ان کے حج پر روانگی میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے تو اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کے بدن کا دایاں حصہ کسی قدر مفلوج ہو گیا تھا، لیکن بہترین علاج اور اچھی نگہداشت سے وہ جلد ہی صحت یاب ہو گئے۔ لیکن حج پر جانے کے لیے ان کا مکمل صحت یاب اور تندرست ہونا ضروری تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ حج کے لیے چلا گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر بلانا چاہتا تھا۔ وہ میرے بہت ممنون اور مشکور رہتے تھے۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ مجھے شادی نہ کرنے پر زندگی بھر کبھی پچھتاوا محسوس نہیں ہوا، لیکن جب مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تو اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی جو مجھ بیمار اور لاچار کو اللہ کے گھر لے جا سکتی، اس مشکل وقت میں میرا سہارا بن سکتی۔ لیکن دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہیں میرا سہارا بنا دیا۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا کہ میرا جنازہ ایک لاوارث کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ کوئی میری قبر پر بھی آئے گا، اور پھر ٹھیک ان کے حج کرنے کے 2 سال بعد میں ان کی قبر پر فاتح خوانی کرنے کے بعد ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے اپنے آنسو نہ روک پایا۔ وہ خود تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ہمیں کچھ سکھا گئے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ہر آزمائش پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عذاب اللہ ان کو دیتا ہے جن سے ناراض ہو، جبکہ آزمائش میں اپنے پیاروں کو ڈالتا ہے، کیونکہ جو تکلیف انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت سے دور کرے وہ اللہ کا عذاب ہے، جبکہ جو دکھ اور تکلیف انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ہر آزمائش پر ثابت قدم رہنے والے بندوں کے لیے اس کی ذات مبارکہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔